बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इकरार करते हैं कि तमाम तारीफ़ों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, और करोड़ों दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात जाने रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने करम के साए में रखे, आमीन। नाज़रीन, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अगर फरिश्तों की तादाद की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों की तादाद का कोई शुमार नहीं, ये तादाद इंसानी गिनती में नहीं आ सकती। फरिश्ते अल्लाह के ईमानदार मुकर्रम बंदे हैं जो अल्लाह पाक की नाफरमानी कभी नहीं करते, हर किस्म के गुनाह से मासूम हैं, इनके जिस्म नूरानी हैं और वो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं, हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत में हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें वो कुदरत दी है कि वो जो शक्ल चाहें इख्तियार करें। वो जुदागाना कामों पर मुकर्रर हैं, बाज जन्नत पर, बाज दोज़ख पर, बाज आदमियों के अमल लिखने पर, बाज रोजी पहुंचाने पर, बाज पानी बरसाने पर, बाज माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाने पर, बाज आदमियों की हिफाजत पर, बाज रूह कब्ज करने पर, बाज कब्र में सवाल करने पर, बाज अजाब पर, बाज रसूल अलैहिस्सलाम के दरबार में मुसलमानों के दुरूद व सलाम पहुंचाने पर, बाज अंबिया अलैहिस्सलाम के पास वही लाने पर। नाजरीन, मलाइका को अल्लाह पाक ने बड़ी कुव्वत अता फरमाई है। वो ऐसे काम कर सकते हैं जिसे लाखों आदमी मिलकर भी नहीं कर सकते। इनमें 4 फरिश्ते बहुत अजमत रखते हैं। आज का हमारा मौजू भी अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों के मुतल्लिक है। आज की वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक और उनकी मौत व हयात और उनके मकाम व मर्तबे के बारे में बात करेंगे। आपसे इल्तमास ये है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मुकर्रब फरिश्ता वो फरिश्ता है जिसे खुदा का कुर्ब हासिल हो। बाइबल में ये लक़ब सिर्फ मीकाईल अलैहिस्सलाम को दिया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक लिखा है कि वो खुदा के हुजूर खड़ा रहते हैं, इसलिए वो भी मुकर्रब फरिश्ते हैं। इस्लाम में 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकाम व मर्तबे के बारे में बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूक़ात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन हक़ ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकाम इलाही की बजावरी है, बजुज़ कुछ भी नहीं, और वो हुक्म इलाही से रूगर्दानी की ज़र्रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से पनाह होने तक हम्द व सना में और अहकाम इलाही की बजावरी में मशगूल रहेंगे। अल्लाह बुजुर्ग व बरतर के तख्लीक करदा फरिश्तों की तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाही है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा उमूर बहुक्म मालिक कायनात सरअंजाम देने में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कुराम अलैहिस्सलाम थे, और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा फरिश्ते हैं, और तमाम फरिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है। आप तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, इसलिए आपको सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है, और आपकी जिम्मेदारी अंबिया कराम और रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। अब नबूवत खत्म होने के बायस वही का सिलसिला भी खत्म हो चुका है, और यूं हजरत जिब्राइल
علیہ السلام کی وحی لانے کی ڈیوٹی بھی موقوف ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائک میں سب سے عظیم ہے، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم الشان ہے۔ ان کے علاوہ بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائک بھی عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ ان ملائکہ کے مقام و مرتبہ اور ان کے کاموں کے حوالے سے تفصیل بھی آگے آنے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن جزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک؟ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر وہ چھا گیا، اور سارا آفاق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دہراؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے اور جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، اور وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا ہو۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار اور سرجان سے بھی زیادہ سفید، یہ جبرائیل امین کی شان ہے جن کے ذمہ وحی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل براق لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور مقام سدرۃ المنتہا تک ہم رکاب رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی لیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا۔
دیکھا جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقعات پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم سمیت کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ لے تو اسی وقت مر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ ملاقاتہ فرمایا، ایک بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے ایک قریبی پہاڑ پر، جبکہ دوسری مرتبہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے قریب۔ البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت اختیار کر کے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے انبیاء، صحابہ اور اولیاء اور صالحین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کے مختلف القاب میں ناموس اعظم، روح اعظم، روح القدس اور روح الامین وغیرہ شامل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے آتی رہی ہے۔ قرآن میں آپ کو روح القدس اور روح الامین کہا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو دوستو، اب آپ خود ہی آپ علیہ السلام کی عمر کا اندازہ کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام برق رفتاری سے زمین کی طرف سفر فرماتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت میں سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا، چنانچہ میں ان پر چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔
चौथी मरतबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब काफरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल फौरन जमीन पर पहुंचो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अपने हाथ में उठा लिया। एक मरतबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अर्ज की कि मुझे जिब्राइल फरिश्ते की ज़ियारत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे, मगर हजरत हमजा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन्हें बैतुल्लाह में ले गए जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हजरत हमजा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा तो उनके सिर्फ पाँव को देखकर आप बेहोश हो गए। प्यारे दोस्तों, हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक रखता हो शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्गो बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। याद रहे कि फरिश्तों की तख्लीक का आगाज तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई जात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी थे और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई है, जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रहा है, बल्कि हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल, तेरी नज़र में जो मेरा मकाम है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मकाम है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं जितने भी नबियों के पास वही लेकर गया हूँ, आपसे ज़्यादा महबूब अल्लाह की नज़र में और कोई नबी नहीं है। दोस्तों, मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के हबीब, मेरी रसाई बस यहीं तक है, यानी सिदरतुल मुंतहा तक। इसके आगे के मकामात को तो मैं जानता भी नहीं। अगर मैंने इससे जरा सा भी कदम बढ़ाया तो मेरे पर जल कर खाक हो जाएंगे, मगर आपके मकामात तो यहाँ से शुरू होते हैं और आप खुद ही अकेले आगे तशरीफ ले गए। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क्या है। एक बार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की महफिल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ घुटने जोड़ कर बैठ गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सवालात किए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। वो अल्लाह का हुक्म हर एक पैगंबर यानी 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते रहे। उनकी दुख तकलीफ में मदद की, लश्करों और कौमों को तबाह किया और अभी भी आसमानों पर अपनी ड्यूटी और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हैं। प्यारे दोस्तों, अबू सईद खिज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मुकम्मिल सेहतमंद थे। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक गुलाम को ये चुनने की सआदत बख्शी कि वो इस दुनिया की नेमतों और आखिरत की जिंदगी में से जो चाहे चुन ले, और उस गुलाम ने आखिरत की जिंदगी और नेमतों को चुन लिया जो अल्लाह के पास हैं। तमाम सहाबा समझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मामूल की कोई बात की है, लेकिन हजरत अबू बकर ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आ पहुंचा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने बारे में ही बात की है। इस वाक़े के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तबीयत खराब होती गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मर्ज़ विसाल में
جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ مالک علیہ السلام میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزین اور آرائستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف بصرف کھڑے ہو جائیے، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ علیہ السلام اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار بڑھتا گیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے میں دشواری محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کی جیب میں موجود مسواک پر پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر نرم کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا، چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مغموم و مکروب ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हर हुक्म मानूं, जो आप फरमाएंगे वही करूंगा। अगर आप फरमाएं तो मैं रूह मुबारक कब्ज करूं, मर्जी ना हो तो वापस चला जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा ही करोगे? मलकुल मौत ने अर्ज किया कि हाँ हुजूर, मुझे यही हुक्म मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिब्राइल की तरफ देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके विसाल को चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मलकुल मौत को फरमाया, तुम्हें रूह कब्ज करने की इजाजत है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि हुजूर, अब जबकि आप तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो फिर जमीन पर ये मेरा आखिरी फेरा है, इसलिए मेरा मकसूद तो सिर्फ आप थे। इसके बाद मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारक रूह कब्ज करने के शरफ से मुशर्रफ हुआ। बहवाला मिशकात शरीफ सुफ़ा नंबर 145। दोस्तों, कुरान पाक से इस बात का सबूत मिलता है कि जिब्राइल अमीन हर साल लैलतुल कद्र की रात जमीन पर बहुक्म इलाही उतरते हैं। सूरा कद्र आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक का इरशाद होता है कि उसमें फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं और अपने रब के हुक्म से हर काम पर तफासीर के मुताबिक उसमें रूहुल कुदस हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है। दोस्तों, एक बार जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि मैंने मशरक़ व मगरिब सारी ज़मीन में तलाश कर लिया है, लेकिन ना तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अफसल कोई इंसान पाया और ना ही मुझे बनु हाशिम से बेहतर कोई ख़ानदान नजर आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्गो बरतर के ताजे हक को उठाए हुए हैं। उनके यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लो और कंधे के दरमियान 700 मील का फासला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रिहाइश पजीर है। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ़क़ पर मुहीत था और अल्लाह बुजुर्गो बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से जमरद मोती और मरवारीद जुड़े हुए थे। नाजरीन, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल तक आपके पास तशरीफ लाते रहे हैं और बहुक्म खुदावंदी मुख्तलिफ मवाक़ियात पर खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं। अबू जहल ने एक मौके पर बुतों की कसम खाई कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसके सामने नमाज पढ़ी और सजदा किया और खुदाए यकता का जिक्र किया तो नऊज़ बिल्लाह वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उसके सामने तशरीफ लाए और काबा की तरफ रुख करके नमाज शुरू की तो अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ लपका, लेकिन यकदम चेहरे पर हाथ मारने और चीखें मारने लगा और फिर वापस दौड़ गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो कहने लगा कि मैंने मोहम्मद और अपने दरमिया आग का दरिया देखा और उसकी गर्मी महसूस की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो कोशिश करता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देता। नाज़रीन, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा और तमाम कायनात फना हो जाएगी, उस दिन दरबारे खुदाए बुजुर्गो बरतर के तले सिर्फ 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे, जिब्राइल, इसराफील, मीकाइल और इज़राइल। खुदाए बुजुर्गो बरतर उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि कौन बाकी है, और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, आपकी ज़ात, माल के कौनो मकान, मैं आपका गुलाम जिब्राइल, आपका गुलाम मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम आपका गुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मीकाइल की रूह कब्ज कर लो और कब्ज कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्गो बरतर फरमाएगा कि कौन कौन बाकी है, और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेगा कि ऐ परवरदिगार, आपकी ज़ात, माल के कौनो मकान, आपका गुलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैं आपका गुलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम आपका गुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसराफील की भी रूह कब्ज कर लो और फिर वो रूह कब्ज कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्गो बरतर फरमाएगा कि कौन बाकी है, और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, आपकी ज़ात, माल के कौनो मकान,
میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کون کون باقی ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مکان، اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ عزرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا اللہ کی جو واحد القہار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی، اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا، اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو جبرائیل علیہ السلام مجھے خدائے بزرگ و برتر کے داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم جبرائیل علیہ السلام نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یا رب، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا تم نے سچ کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے، ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقعات پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ دوستو، کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بروایت امام احمد انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور اس میں سے 315 رسل ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے بحکم خدائے بزرگ و برتر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہیں تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ
8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچا لیا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ اور برباد ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنی ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالی الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمہ ہے، سو وہی بحکم خدا تعالی ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، یہ تھا مختصر تعارف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں دوسرے مقرب فرشتے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ملک الموت کے نام عزرائیل کی، جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور عزرائیل علیہ السلام ہی کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ یہ موت کے فرشتے کا نام ہے۔ البتہ کچھ اسرائیلی روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس بنا پر ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا نام ہے یا نہیں، اس لیے ہم نہ تو تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ موت کے فرشتے کا نام عزرائیل ہے اور نہ ہی انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور انہیں ویسے ہی ملک الموت کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے انہیں قرآن میں کہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن و سنت میں چند فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور یہ بالاتفاق المسلمین فرشتے ہیں اور ان کا ذکر ایک ساتھ بھی کئی جگہ پر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی ہر مسئلے میں مقدم ہونا چاہیے اور کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 سے رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں موت کے فرشتے کو ملک الموت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کوئی نام نہیں ملتا، اور جب ہم احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی بھی حدیث یا کسی بھی صحابی کے قول سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے ملک الموت کو عزرائیل کہا
का नाम दिया हो। दोस्तों, जब रब ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और नाम जिक्र नहीं किया तो हमें भी इससे बचना चाहिए और इसी पर इक्तफा करना चाहिए जितना हमें बताया गया है। अलबत्ता ये मलकुल मौत के नाम के हवाले से बहस थी जिसका तज़किरा ज़रूरी समझा और आपके गोश गुजार किया गया। आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और रब्बे कायनात का एक मकालमा सुनाते हैं, लेकिन पहले तज़किरा करते हैं मलकुल मौत की शक्ल सूरत के हवाले से। इस हवाले से एक रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वालों ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक साहिबे खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? और उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नजर नहीं आ रही है। मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन तावुज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ लाएं जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह कब्ज कर लेता है। इब्न मसऊद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की रिवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें कुफ्फार को नजर आते हैं। तो उसने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। यह हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। फरमाया, अब जरा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा कि जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था। उसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आपने देखकर फरमाया कि अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफर की रूह कब्ज करने के लिए उनकी शक्ल सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आज़ादी से कब्ज की जाए और हमें इज़राइल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। अगर आपके दिल की भी यही तमन्ना है तो कमेंट में आमीन जरूर तहरीर कीजिएगा। सोचने की दोस्तों बात यह है कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई? तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक जमीन पर से लाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन उस जमीन पर आए कि अब जहां खाना काबा है वहां जाके एक मुश्त खाक लेने लगे। तो उस जमीन ने उनको कसम दी कि ऐ जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी और गुनहगार और मुजब अजाब होगी। मैं मिस्कीन खाक पाऊं अजाब खुदा की ताकत को बर्दाश्त करने का तहम्मुल नहीं रखती। इस बात को सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम भी इस काम को अंजाम ना पहुंचाए। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनको भी जमीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझको लेकर ही जाऊंगा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक उस सरजमीन से ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज की कि खुदावंद, तू दाना और बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए तुझको मुकर्रर करूंगा। तब आपने मुआजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़राइल,
تم غم نہ کر، میں خالق مخلوق ہوں، ہر ایک کو موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدق میں اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے جب عزرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم مٹی کو لے کر آئے ہو اب تم ہی ان کی روح کو قبض کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ لوگ مجھے نفرت کرنے لگیں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہے گا، اور آج یہی حال ہے کہ کوئی بھی ملک الموت کا نام نہیں لیتا بلکہ یہی کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، وغیرہ وغیرہ، اور ملک الموت کا نام لینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ آئیے اب آپ کو ملک الموت اور رب کائنات کے درمیان ہونے والا مکالمہ سناتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے یہ حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں کہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم کا انکار کرنے کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے، ان میں ایک ماں اور ایک اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ رب العالمین ہیں، عالم ظاہر اور باطن آپ پر آیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے تخت بچھا دیں۔ سورج سے کہا کہ اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا کہ بچے کے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں جا سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عزرائیل علیہ السلام وہ تنہا اور بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت
صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک دن وہ بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور اپنا حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مخلوقات کے مالک، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ ملک الموت کا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، البتہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے۔ تو قرآن و حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد مالک حقیقی یعنی اللہ جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین؟ کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا، آج صرف اللہ واحد القہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ تمام اولین و آخرین ملائکہ، انسان اور حیوانات زندہ ہو جاؤ، یعنی جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اس میں تمام فرشتے، انسان، جانور زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے قابل یعنی قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ دوستو، ثابت ہوا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کے ذمے سور پھونکنا ہے، اور سور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار اس وقت کی موجود تمام مخلوقات کی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، اس میں انسان، جنات، فرشتے سبھی شامل ہوں گے، اور دوسری بار تمام مخلوقات کو زندہ کرنے کے لیے۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب الکتاب میں موجود ہے۔ 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائے اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتا ہے، اور حفاظت، بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد ارواح قبض کرنے ہیں۔ بس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، اور یہ دنیا والے اعمال ناموں کو الکتاب کے موافق پائیں گے۔ دوستو،
دوستو اس روایت میں 3 بڑے فرشتوں کا ذکر ہے اور اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکنے پر مقرر ہوئے تب سے تیار ہیں عرش پر، اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں نظر چبھکنے سے قبل حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا کہ چمکدار ستارے ہیں، مطلب یہ کہ اسرافیل علیہ السلام ہر لمحہ اسی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور وہ سور کو پھونکیں۔ یہ تھا تذکرہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا۔ اب آپ کو میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جو شخص اللہ کا اور ان کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ دوستو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں کئی اقوال بھی ہیں، جن میں سے متفقہ اقوال یہ ہیں۔ پس جمہور مسلمانوں کے مطابق ملائکہ و لطیف نورانی اجسام ہیں، یعنی اپنی لطافت و نورانیت کے باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر یا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں اور عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے خارجی وجود کا انکار کرتے ہیں اور ان کو قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر ہے مجرد قوتوں کے طور پر کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسے تصورات گمراہی پر مبنی ہیں۔ ملائکہ احکام الہی کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان کے وجود اور ان کی تفصیلات کو ماننا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں، صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے کہ جیسے انسانوں کے لیے ان کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ ہاں قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بازو ہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد وہی جانے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیدائش روزانہ جاری ہے۔ ہر روز بے شمار پیدا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نیک کلام اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ نے اللہ رب العزت کے 4 مقرب ترین اور برگزیدہ فرشتوں کے بارے میں جانا۔ امید ہے کہ اس تفصیلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اور معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ ہاں ہم نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنے سوالات بھی ہم سے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔